एपिसोड 28। मेरी आंख अलार्म बजने से पहले ही खुल गई। 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे। मैं आज खुद बेदार हो गया। मैं कुछ देर बिस्तर पर लेटा अपने मंसूबे के बारे में गौर करता रहा। फिर चाय की ख्वाहिश पैदा हुई तो उठकर रसोई की तरफ चला गया। उस वक्त शांति मौसी को तकलीफ देना मुनासिब नहीं था। चाय के साथ मैंने चंद टोस्ट लिए, फिर लिबास तब्दील करने में मसरूफ़ हो गया। चाबियों के गुच्छे और तार के टुकड़े एहतियात से जेब में रखे और आहिस्तगी से बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उस वक्त 4:30 बजे थे और आधा घंटा असलहे की दुकान तक पहुंचने के लिए काफ़ी था। मैं वहां पहुंचा तो दूर दूर तक सन्नाटा था। असलहे की दुकान एक ऐसे बड़े तिजारती मरकज़ में वाक़ थी जहां आम आमदोरफ्त सूरज तुलू होने से कबल शुरू नहीं हुई थी। मैंने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला, एक मरतबा फिर मोहतात नज़रों से अतराफ़ का जायज़ा लिया और शटर के तालों के साथ बरसरे पैकार हो गया। मुझे बहुत जल्द काम करना था क्योंकि इस बात का भी अंदेशा था कि दुकानदारों का निजी चौकीदार भी मौजूद हो सकता है। ताहम मेरे मशाक हाथ अपना काम खूब करना जानते थे। मेरे पास पुरानी चाबियों के 2 गुच्छे थे। मैंने अभी चंद चाबियां आजमाई थी और मुझे यकीन था कि कोई ना कोई चाबी शटर के तालों को ज़रूर लग जाएगी, मगर इसमें देर लग सकती थी क्योंकि अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। चनाचे चाबियों को छोड़कर मैंने जेब से तार के टुकड़े निकाले और तालों के साथ जोर आजमाई करना शुरू कर दी। ये मेरी मखसूस तकनीक है। चाबियों के मुकाबले में तार से मैं जल्द काम कर लेता हूँ। उस वक्त भी यही हुआ। ताले जल्द खुल गए। अब शटर उठाने का मसला दरपेश था। ये कमबख्त खुलते वक्त बेपनाह शोर करते हैं और ज़ाहिर है रात के सन्नाटे में उनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। बहरहाल मैंने एक एक सोच करके शटर को ऊपर की जानिब खिसकाना शुरू कर दिया और यह एहतियात रखी कि आवाज़ ना होने पाए। उस वक्त 5:20 हुए थे। गोया 20 मिनट में शटर के ताले खोल लिए थे। सूरज तकरीबन 7 बजे तुलू होता था। इस एतबार से मेरे पास तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे बाकी थे, लेकिन मुझे सूरज निकलने का इंतज़ार नहीं करना था। मैं 6 बजे तक काम ख़त्म करके तारीकी में ही निकल जाना चाहता था। आवाज़ पैदा किए बगैर मैंने शटर को इस कदर ऊपर उठा दिया था कि आदमी जिस्म को सुकेड़कर अंदर दाखिल हो जाए। बल्कि इस काम में मुझे महारत भी हासिल थी। ये फ़न मैंने सर्कस के एक फ़नकार से सीखा था जो भारी तनोतोश के बावजूद जिस्म को सुकेड़कर 6-7 इंच की जगह से दूसरी तरफ निकल जाया करता था। मैंने भी उस वक्त यही फ़न आजमाया। चनाचा चंद लम्हों के बाद मैं दुकान के अंदर था। शटर का खुले रहना ख़तरनाक था। किसी की भी नज़र पड़ सकती थी। अगरचे इस तरफ किसी के आने का एहतमाल नहीं था, लेकिन जिस खतरे से बचना अपने बस में हो उसे बरकरार ही क्यों रखा जाए। चनाचा आहिस्तगी से मैंने जिस तरह शटर ऊपर उठाया था उसी होशियारी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरा दिया। अब सूरत हाल ये थी कि अगर कोई शख्स इधर से गुजरता तो तारीकी में ये नहीं देख सकता था कि शटर में ताले मौजूद हैं या निकाल दिए गए हैं। स्विच बोर्ड मैं दिन में ही देख चुका था। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और करीब पहुंचकर दुकान की तमाम बत्तियां रोशन कर दी। बंदूकें और पिस्तौल वगैरह अलमारियों में मौजूद थे। बंदूकें मेरे लिए बेकार थी क्योंकि उन्हें आसानी से छुपाया नहीं जा सकता। चनाचे 2 अच्छी क्वालिटी के रिवॉल्वर मुंतखब करके साथ लाए हुए थैले में रखे और बहुत से राउंड्स भी भर लिए। अब मुझे स्टैंड गन की तलाश थी जो कहीं नज़र नहीं आ रही थी और दिन में भी दिखाई नहीं दी थी। मेरी नज़र स्टोर की तलाश में दुकान का जायज़ा लेने लगी और फिर मेरी निगाह मेज़ों की तरफ गई। वहाँ एक मुकफ़्फ़ल आहनी दरवाज़ा उनके अक़ब में नज़र आ गया। मेरी दानिश में वो स्टोर का दरवाज़ा ही हो सकता था। चनाचे में तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और जेब से गुच्छा निकाल कर ताले खोलने की कोशिश शुरू कर दी। हरचंद के ताला बहुत पेचीदा किस्म का था, लेकिन गुच्छे में चाबी भी एक से एक मौजूद थी और अगर चाबियाँ फेल हो जाती तो फिर तार का टुकड़ा तो था ही। मगर खुशकिस्मती से 5वीं चाबी ताले को लग गई। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। वो स्टोर ही था। अंदर असलहे की मुतादिद पेटियाँ रखी थीं और कई आहनी अलमारियाँ भी थीं। मैंने पेटियाँ खोलकर चेक की, लेकिन उनमें बंदूक के कारतूस और पिस्तौल वगैरह थे। किसी पेटी से स्टैंड गन बरामद नहीं हुई। उस तरफ से नाकाम होकर मैं आहनी अलमारियों की तरफ मुतवज्जो हुआ। अलमारी का हज़्म क़फ़ल आम किस्म का था। तार के साथ मैंने उसे चंद सेकंड में खोल लिया और जब हैंडल पकड़कर अलमारी का पट खींचा तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। अंदर 2 अदद फोल्डिंग स्टैंड गनें रखी थीं। मैंने फ़ौरन एक गन निकाल ली। वो इस टाइप की थी कि उसे खोलकर आसानी से लिबास में छुपाया जा सकता था और वक्त ज़रूरत दोबारा जोड़कर इस्तेमाल में लाया जा सकता था। मैंने गन थैले में डाली और चंद खाली मैगज़ीन भी रख लिए जो स्टैंड गनों के करीब ही मौजूद थे, लेकिन वहाँ गोलियाँ नहीं थीं और गोलियों के बगैर स्टैंड गन बेकार थी। मुझे इस बात का भी यकीन था कि जब स्टैंड गनें दुकान में हैं तो राउंड्स भी ज़रूर होंगे। चनाचे मैंने तलाशी शुरू कर दी। अगरचे एक पेटी में 303 की गोलियां नज़र आईं, लेकिन स्टैंड गन में 303 के राउंड्स इस्तेमाल नहीं होते। उसकी गोलियां मुख्तलिफ होती हैं। उनका साइज़
303 کی گولی سے قدرے چھوٹا اور ریوالور کی گولی سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ اس میں وقت بہت کم تھا اور میں بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا، اور پھر اگلے 5 منٹ میں نے اسٹین گن کی گولیاں تلاش کر لی۔ گتے کے چھوٹے سے ڈبے میں تقریباً 150 راؤنڈ تھے۔ میں نے پورا ڈبہ تھیلے میں ڈال لیا۔ اب میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ الماریوں اور اسٹور کے دروازے وغیرہ کو میں نے بند کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ایک لازمی امر تھا کہ جلد یا بدیر، بلکہ دکان کھلتے اسٹور کی چوری کا پتہ چل جاتا۔ اسٹور سے نکل کر میں نے لائٹ آف کی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ شٹر کو میں نے آہستگی سے اوپر اٹھایا اور دکان سے باہر نکل آیا۔ باہر ابھی تک اندھیرا پھیلا تھا۔ میں نے اپنی ریڈیم ڈائل گھڑی پر نظر ڈالی۔ 6:10 ہوئے تھے۔ گویا میرے منصوبے کے مطابق صرف 10 منٹ زیادہ ہوئے تھے اور سورج نکلنے میں کم و بیش 1 گھنٹہ باقی تھا، اور میں اس دوران میں بآسانی گھر پہنچ سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ دور دور تک کوئی متنفس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے شٹر نیچے گرا دیا، کنڈوں میں تالے ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور گھر کی جانب چل دیا۔ سڑکوں پر اس وقت تک اچھی خاصی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا اور نہ کسی نے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے بڑی کامیابی سے یہ مہم سر کر لی اور 100% کامیابی مجھے حاصل ہوئی تھی۔ میں گھر پہنچا تو موسی حیران و پریشان دروازے پہ کھڑی تھی۔ ارے تم کہاں چلے گئے تھے؟ ذرا ہوا خوری کے لیے گیا تھا۔ اتنی صبح؟ نیند نہیں آ رہی تھی؟ کیا رات بھر جاگتے رہے تھے؟ مجھے اپنے جملے کی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے فوراً کہا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ دراصل میری آنکھ جلدی کھل گئی، اس کے بعد نیند نہیں آئی۔ اچھا، میں سمجھی کہ شاید مجھے بھی اغوا کر لیا ہے۔ ہاں، وہ سریش اور رام لال بڑے خطرناک آدمی ہیں، اچھے بدماش ڈرتے ان سے۔ تم چنتا مت کرو موسی، ان حرامزادوں کی ایسی خبر لوں گا کہ چوکڑی بھول جائیں گے اور بدماشی سے توبہ کر لیں گے۔ اس تھیلے میں کیا ہے؟ تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم جلدی سے ناشتہ تیار کر دو، ناشتے کے فوراً بعد میں رانی کی تلاش میں روانہ ہو جاؤں گا۔ پستول مل گیا؟ وہ بھی مل جائے گا۔ پستول لیتا ہوا ہی ادھر کھیونی کی طرف جاؤں گا۔ جھک جیو بیٹا، بھگوان تمہاری سہایتا کرے۔ وہ رسوئی کی طرف چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ کر روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور اسٹین گن اور ریوالور وغیرہ اس طرح لباس میں چھپا لی کہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ ناشتہ میں نے خوب پیٹ بھر کے کیا۔ موسی نے محبت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ایک بار پھر دعائیں دینے لگی۔ میں گھر سے باہر نکل آیا۔ ٹیکسی اسٹینڈ قریب ہی تھا اور وہاں کئی ٹیکسیاں موجود تھیں۔ میں ایک ضعیف العمر ڈرائیور کے پاس گیا جو اپنی ٹیکسی کی ونڈ شیلڈ چمکانے میں مصروف تھا۔ کیوں نہیں چلو گے بابا؟ وہ خود جتنا اولڈ تھا اس کی ٹیکسی اتنی ہی نئی اور چمکدار تھی۔ کیوں نہیں چلوں گا؟ کیا لوگے؟ جو میٹر بنائے گا۔ میں تمہیں میٹر سے 10 روپے زیادہ دوں گا، لیکن شرط یہ کہ جس قدر جلد ممکن ہو مجھے وہاں پہنچا دو۔ شاید میری عمر دیکھ کر یہ بات کہہ رہے ہو بابو جی، میں بڈھا ضرور ہوں مگر ڈرائیونگ کا طویل تجربہ رکھتا ہوں۔ تم بیٹھو تو صحیح، پھر دیکھنا ٹیکسی کس طرح ہوا سے باتیں کرتی ہے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور بھی اپنی سیٹ پر آ گیا اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ شہر میں وہ قدرے محتاط رہا، لیکن شہر کی حدود سے نکلتے اس نے اپنے جسم کا پورا دباؤ ایکسلریٹر پر ڈال دیا۔ اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنی تیز گاڑی چلائے گا، ورنہ میں اسے کبھی تیز چلنے کا نہیں کہتا۔ شہر سے کتنی دور ہوگا کیوں نہیں؟ 27-28 میل دور۔ وہاں کوئی پرانی عمارت بھی ہے؟ کیونی میں؟ ہاں، وہ بہت پرانی عمارت ہے۔ سنا ہے چندر گپت موریہ نے وہ عمارت تعمیر کری تھی، پر اب تو وہ کھنڈر بن چکی ہے، پھر بھی کچھ حصہ صحیح سالم ہے۔ تم کبھی عمارت میں گئے ہو؟ میں؟ نہیں بابو جی، پر آپ کیوں جانا چاہتے ہیں اس اجاڑ اور ویران حویلی میں؟ ٹیکسی تقریباً 40 منٹ میں کیوں نہیں پہنچ گئی۔ اس عظیم و شان عمارت کے آثار دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ مچھیروں کی بستی کیونی عمارت سے تقریباً آدھے فرلانگ کے فاصلے پر تھی اور اس سے آگے سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا، جہاں ساحل پر بے شمار لانچیں کھڑی تھی۔ کہاں روکو باؤ جی؟ بستی میں جاؤ گے یا عمارت دیکھنے کا وچار ہے؟ عمارت کے دروازے پر روک دو۔ کچھ دور چل کر ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی۔ کرایہ ادا کرتے ہوئے مڑا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی عام دروازہ نہیں بلکہ کسی قسم کا قلعے کا پھاٹک تھا۔ بلا شبہ وہ عمارت کسی قلعے سے کم نہ تھی اور قدیم طرز تعمیر کا لاجواب شاہکار تھی۔ میں پھاٹک کے اندر داخل ہوا تو ہر طرف پر ہول سناٹا چھایا تھا۔ عمارت کی کافی بڑے رقبہ تھا اور اس کے ارد گرد دور تک قد آدم گھاس اور خاردار جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ سناٹا سا محیب اور روح فرسا تھا کہ کوئی کمزور دل آدمی عمارت میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا بلا شبہ یہ عمارت مجرموں کے لیے بہترین کمین کا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس خیال کے تحت میں چلتے چلتے رک گیا۔ کسی وقت بھی کوئی گولی میری پیش قدمی کو روک سکتی تھی۔
عین ممکن تھا کہ سریش، رام لال یا اس کے کچھ اور ساتھی وہاں چھپے ہوں اور عمارت میں میری آمد کو پسندیدگی کے بجائے ریوالور یا اسٹینڈ گن کی بیرل کی آنکھ سے دیکھیں۔ یہ سوچ کر میں نے لباس سے اسٹینڈ گن نکالی اور اس کے مختلف حصے جوڑے اور میگزین چڑھا کر لمبی گھاس اور جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میں جھکا جھکا آگے بڑھ رہا تھا، گن میرے ہاتھ میں تھی اور میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میں اسی طرح محتاط قدموں پر چلتا ہوا عمارت کے شکستہ برآمدے میں پہنچ گیا، لیکن اس طرح کے در و دیوار کی آڑ لیتا ہوا اور خود کو گولیوں کی زد سے محفوظ رکھتا ہوا۔ برآمدہ کافی طویل تھا۔ برآمدے کے درمیان میں غلام گردش نظر آ رہی تھی، جہاں دونوں جانب کی دیواروں میں برابر برابر بے شمار کمرے تھے۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ خطرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں، کیونکہ اب چھپنے اور آڑ لینے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے ایک ایک کمرے میں رانی کو تلاش کرنا تھا، اور ظاہر ہے یہ عمل خالی از خطرات نہیں تھا۔ میں دبے قدموں غلام گردش میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف موت کا سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ عمارت میں بے شمار کمرے تھے، شکستہ بھی اور صحیح سالم بھی۔ کوئی کمرہ مقفل نہیں تھا اور بعض کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں پہلے کمرے میں داخل ہوا، وہ خالی تھا۔ دوسرا بھی خالی تھا۔ تیسرے کی طرف بڑھا، مگر اس میں بھی سیلن کی بو کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ چوتھے کمرے کے کیواڑ بھڑے ہوئے تھے۔ میں نے چند لمحے توقف کیا اور جو ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، تیز بدبو کا بھپکا میری ناک سے ٹکرایا اور دماغ کے خلیوں تک میں سرایت کر گیا، جیسے کوئی جانور اندر سڑ رہا ہو۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کی اور دوسرے لمحے چونک گیا۔ تعفن کسی مردہ جانور کے جسم سے نہیں پھوٹ رہا تھا، وہ ایک انسانی لاش تھی، ایک نوجوان لڑکی کی لاش۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ رانی کے سوا اور کسی کی لاش نہیں ہو سکتی تھی۔ ان ظالموں نے اسے مار ڈالا تھا۔ رانی میری محسنہ تھی۔ اس کی المناک ہلاکت پر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ سریش اور رام لال کو ایسی اذیت ناک موت ماروں گا کہ فرشتہ اجل بھی کانپ اٹھے اور چنگیز و ہلاکو خان کی روحیں بھی تھرا جائیں۔ لاش سے اس قدر تعفن اٹھ رہا تھا کہ مجھے ابکائیاں آنے لگیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے معدے میں موجود غذا کو روک پایا۔ میں نے ناک سے رومال لگایا اور لاش کے قریب پہنچ گیا۔ لاش اس قدر مسخ ہو چکی تھی کہ اسے شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دفتن بجلی کے کوندے کی مانند ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لاش رانی کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے رانی کی گمشدگی کو صرف ایک دن گزرا تھا، اور یہ کہ محض ایک دن میں لاش مسخ نہیں ہو سکتی اور نہ اس سے تعفن پھوٹ سکتا ہے، تو پھر یہ کس کی لاش ہے؟ میں سوچنے لگا، ظاہر ہے یہ سریش اور رام لال ہی کا شکار تھی، یا کچھ اور لوگ اسے اغوا کر کے لائے ہوں گے۔ راز افشا ہونے کے خوف سے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ بہرحال یہ بات اطمینان کا باعث تھی کہ وہ لاش رانی کی نہیں تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب میرا رخ اگلے کمرے کی طرف تھا، وہ خالی تھا۔ دوسرے اور تیسرے کمرے میں بھی کچھ نہ تھا۔ میں سامنے کے کمروں کی طرف بڑھا اور ایک کھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں تاریکی نہیں تھی، کھڑکی اور روشن دان کے ذریعے بھرپور روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ کمرے میں ایک جانب نرم گھاس کا بستر سا بچھا تھا اور دوسری طرف شراب کی خالی بوتلیں، سگریٹوں کے بجھے ہوئے ٹوٹے، کاغذوں کی تھیلیاں، سگریٹ کے خالی پیکٹ اور اسی نوع کی دوسری بیکار اشیاء پڑی تھیں، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ کچھ لوگ یہاں قیام کر کے جا چکے ہیں، لیکن کب، اس بات کا تعین مشکل تھا۔ کچھ سوچ کر میں ان بیکار اشیاء کی طرف بڑھا جو ایک کونے میں پڑی تھیں۔ میں نے شراب کی بوتل اٹھا کر دیکھی۔ اس کا لیبل صاف اور گرد و غبار سے پاک تھا۔ نیز شراب کے چند قطرے بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ سگریٹ کے خالی پیکٹ بھی نئے دکھائی دے رہے تھے اور سگریٹ کے ٹوٹے بھی زیادہ پرانے نہیں لگ رہے تھے۔ بعض ٹوٹوں کے فلٹر پر پان کے تازہ نشانات اس بات کی واضح علامت تھے کہ انہیں ایک دو روز قبل پی کر پھینکا گیا ہے۔ یہ عوامل اس امر کے غماز تھے کہ گزشتہ روز یا اس سے ایک دو روز قبل کچھ لوگ یہاں موجود رہے ہیں۔ اگرچہ عمارت میں ابھی بہت سے کمرے باقی تھے، مگر اندازہ یہی ہوتا تھا کہ اس وقت یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے سوچا وہ لوگ رات میں یہاں پہنچتے ہوں گے اور سورج نکلنے سے پہلے ادھر ادھر روپوش ہو جاتے ہوں گے یا کہیں اور چلے جاتے ہوں گے، اور یہ کہ مجھے بھی رات کے وقت یہاں آنا چاہیے۔ مجھے سریش اور رام لال کی تلاش تھی، اور مجھے یقین تھا کہ یہ ویران عمارت ان کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ اگرچہ سریش سے میں کبھی ملا نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی پہچان سکتا تھا، کیونکہ اخبار میں چھپی ہوئی اس کی وہ تصویر میری جیب میں تھی جو جیل سے فرار کے بعد شائع کی گئی تھی، اور اس کی گرفتاری پر 5,000 روپے کا انعام مقرر کیا گیا تھا۔ البتہ رام لال میرے لیے اجنبی تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں گہرے دوست ہیں، اکٹھے جرائم کرتے اور ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک یقینی سی بات تھی کہ سریش کے ساتھ جو دوسرا آدمی ہوگا وہ رام لال ہی ہوگا۔ میں عمارت سے نکل کر مچھیروں کی بستی کی طرف چل دیا۔ وہ ساحل پر واقع 30-35 جھونپڑوں پر مشتمل ایک گاؤں تھا۔ میں بستی کے قریب پہنچا تو گلیاروں میں کھیلتے ہوئے ننگ دھڑنگ بچے مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ مزید آگے بڑھا تو چند نوجوان ماہی گیر میرے پاس آ گئے۔ کون ہو بابو؟
کس کام سے آئے ہو؟ ان میں ایک نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ پریشان مت ہو، میں برا آدمی نہیں ہوں، اگر تمہارا کوئی سردار ہے تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ گن میں پہلے اپنے لباس میں چھپا چکا تھا۔ ہمارا مکھیا ٹھاکر لال چند ہے، پر تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ کس بارے میں؟ ٹھاکر اس بارے میں بہتر جانتا ہوگا، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ تو سمندر میں گیا ہوا ہے، شام تک آئے گا۔ تم لوگ گھبراؤ بالکل نہیں، میں شریف آدمی ہوں، کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے یہاں نہیں آیا۔ اسی وقت ایک ضعیف العمر شخص وہاں گیا۔ کولوں پر ہاتھ رکھ کر وہ بڑی مشکل سے سیدھا ہوا اور اپنی ٹمٹماتی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ کس کو گھیر رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کوئی شہری ہے باپو، ٹھاکر سے ملنا چاہتا ہے۔ وہی نوجوان بولا۔ شہری؟ ٹھاکر سے؟ اچھا اچھا، ٹھاکر سے ملنا چاہتا ہے، پر ٹھاکر اس سمے کہاں ہے؟ وہ تو شام کو آئے گا۔ خیر، اسے چوپال میں پہنچا دو اور جل بھوجن کا پربند کرو، مہمان کی سیوا سے بھگوان راضی ہوتا ہے۔ باپو یہ کہہ کر چلا گیا اور نوجوان مجھے ایک بڑے جھوپڑے میں لے گیا جس پر پیال بچھا تھا، اور بستی کے کئی بڈھے جن میں اب سمندر کی لہروں سے لڑنے کی تاب نہیں رہی تھی، چلم کے دم کھینچ کھینچ کر ماضی کی داستانیں دہرا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ چپ ہو گئے۔ کون ہے یہ؟ کوئی سرکاری افسر معلوم پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک بولا۔ ٹھاکر سے ملنے آیا ہے، باپو نے اسے چوپال میں ٹھہرانے کے لیے کہا ہے۔ اچھا اچھا، وہ بولا، اور پھر وہ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی وقت ایک شخص پیتل کی تھالی میں ابلے ہوئے چاول، دال اور ایک پیالی میں اچار لے آیا۔ اگرچہ مجھے اشتہا نہیں تھی، لیکن ان کی خوشنودی کی خاطر میں نے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا بدمزہ نہیں تھا، بھوک نہ ہونے کے باوجود میں پورا تھال صاف کر گیا۔ شام کو سورج غروب ہونے سے ذرا دیر قبل 5-6 بادبانی کشتیاں ساحل کی طرف بڑھتی نظر آئیں۔ پتہ چلا کہ ٹھاکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ چکا ہے، لیکن پہلے وہ اپنے جھونپڑے میں گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد 6 فٹ کا ایک لہیم شہیم کالا بھجنگ آدمی میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی مونچھیں سیاہ اور بہت موٹی تھیں، جن کی نوکیں اس طرح اوپر کو اٹھی تھیں جیسے نیزے کی انیاں ہوں، لیکن اپنی حیت سے قطع نظر وہ مجھے انتہائی بے وقوف سا آدمی معلوم ہوا۔ گاؤں کا چودھری ہونے کی نسبت سے اس کے چہرے پر سختی تھی، نہ آنکھوں میں خشونت۔ دوسرے الفاظ میں اسے ایک مخلص اور مہربان شخص کہا جا سکتا تھا۔ اے، کون ہے تو بابو؟ کیا کام ہے مجھ سے؟ اس کی آواز عورتوں کی طرح نرم و باریک تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اسے گاؤں کا مکھیا کس نے بنا دیا ہے، یہ تو ایک کمزور عورت کا شوہر بننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ بہرحال میں اسے دیکھ کر بولا، میرا نام شنکر ہے، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہاں سے آئے ہو تم؟ کون ہو؟ تمہاری طرح انسان ہوں، بمبئی سے آیا ہوں، فرق اتنا ہے کہ تم یہاں دیہات میں رہتے ہو اور میں شہر میں۔ بیٹھو، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اس ویران عمارت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں۔ کیا؟ یہی کہ وہ آباد ہے یا غیر آباد، اور یہ کہ وہاں کن لوگوں کو آتے جاتے دیکھا گیا ہے؟ باپ رے باپ، وہاں بڑے خطرناک لوگ آتے ہیں، رات کو گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، ڈاکوؤں کا کوئی گروہ معلوم ہوتا ہے، بڑے ظالم لوگ ہیں، رات کو چیخنے چلانے کی آوازیں بھی بہت آتی ہیں۔ پر تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا پولیس کے آدمی ہو؟ نہیں، لیکن تم پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دیتے؟ وہ لوگ ہمیں کچھ نہیں کہتے، پھر ہم انہیں تنگ کر کے کاہے کو اپنا دشمن بنا لیں؟ پولیس تو 1-2 روز میں آ کر چلی جائے گی، اس کے بعد مستقل لوگ ہماری جان کو چمٹ جائے گا۔ تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ کیوں نہیں پہچانتے؟ وہ لوگ اکثر بستی میں آتے ہیں اور کبھی کبھار ہمیں دارو بھی دے جاتے ہیں۔ ان میں کوئی سریش نامی آدمی بھی ہے؟ وہی تو سردار ہے ان کا، بڑا بانکا اور جیدار آدمی ہے۔ پھر تو تم رام لال سے بھی ضرور واقف ہوگے۔ ہاں جی، رام لال اس کا ساتھی ہے، دونوں میں بڑی پکی یاری ہے۔ مگر تم ان لوگوں کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارا ان سے کیا واسطہ؟ میں ایک لڑکی کی تلاش میں ہوں۔ کون لڑکی؟ میری رشتہ دار ہے۔ نوجوان ہے؟ ہاں، اس کا نام رانی ہے، دبلی پتلی سی خوبصورت لڑکی ہے۔ بہت ممکن ہے 1-2 روز پہلے تم نے اسے سریش اور رام لال کے ساتھ عمارت میں جاتے دیکھا ہو۔ نہ جی، وہ لوگ 5-6 روز سے اس طرف نہیں آئے ہیں۔ ہاں، 1 ہفتہ پہلے انہیں عمارت میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا، اس وقت ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ٹھاکر اسی لڑکی کی بات کر رہا ہے جس کی لاش میں حویلی میں دیکھ چکا ہوں۔ دیکھو بابو، تم ان چکروں میں مت پڑو، اگر جان پیاری ہے نا تو گھر لوٹ جاؤ اور ان کے معاملات میں دخل مت دو، وہ بڑے ظالم ہیں، تمہاری لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے تمہارے مشورے پر عمل کرنا چاہیے، میں صبح واپس چلا جاؤں گا۔ ہاں ہاں، یہ ٹھیک ہے، رات یہیں چوپال میں گزار دو، بستر اور کھانے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ چوپال میں میرے علاوہ 2 آدمی اور بھی سو رہے تھے،
لیکن میں نے خود کو نیند سے دور رکھا اور رات گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے آدھی رات کے وقت عمارت میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سریش اور رام لال رات کو وہاں ضرور پہنچیں گے اور میں ان کی بے خبری میں ان پر قابو پا لوں گا۔ ہتھیار میرے پاس تھے اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے ساتھ زیادہ آدمی ہوں گے۔ میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ رات کا 1 بجا تو میں آہستگی کے ساتھ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں آدمی بے خبر سو رہے تھے۔ میں خاموشی سے باہر نکل گیا اور ویران عمارت کی طرف چل پڑا۔ رات کی ہولناک تاریکی میں وہ کھنڈر نما عمارت خوف و دہشت میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسٹینڈ گن میرے ہاتھ میں تھی اور میں پھاٹک سے گزر کر دبے قدموں عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ برآمدے میں پہنچ کر میں نے چوکینی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ میں کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ کسی کمرے میں کوئی تبدیلی کی علامت نظر نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی آہٹ تھی اور نہ ہی آواز۔ ایسا لگتا تھا کہ آج کی رات اس عمارت میں کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ لاش بھی کمرے میں اسی طرح پڑی ہوئی تھی اور اس مخصوص کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا جہاں شراب کی بوتلیں اور سگریٹ کے ٹوٹے پڑے تھے۔ مجھے ٹھاکر کی اس بات سے اتفاق نہیں تھا کہ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران سریش اور رام لال کو عمارت میں داخل ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ کمرے میں موجود تمام اشیاء نئی اور تازہ تھی، جیسے 1-2 روز قبل ہی انہیں استعمال کر کے پھینکا گیا ہو۔ بہرحال میرا ارادہ واپسی کا نہیں تھا۔ وہ کمرے اب بھی میری توجہ کا مرکز بنے تھے جنہیں میں دن میں نہ دیکھ سکا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ کسی ایسے ہی کمرے سے ایسے علامات ملیں جو میرے کام میں آسانی پیدا کریں۔ چنانچہ ان مخصوص کمروں سے نکل کر میں کئی کمروں میں گیا، مگر خالی اور تاریک کمرے بھائے بھائے کر رہے تھے۔ جس شکستہ کمرے میں سب سے آخر میں داخل ہوا، اس کے سامنے ایک منہدم دیوار تھی۔ میں نے جیسے ٹارچ روشن کی، اسی لمحے ایک چمگادڑ میرے چہرے سے ٹکراتی ہوئی نکلتی چلی گئی۔ ہر چند کہ میں تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود چمگادڑ کے نوکیلے پنجے میرے چہرے پر خراشے ڈال گئے۔ اس کے جانے کے بعد میں شکستہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اسی وقت میری گردن کے پچھلے حصے سے کوئی ٹھنڈی چیز مس ہوتی محسوس ہوئی، جس کا دباؤ سخت تھا۔ مجھے یہ محسوس کرنے میں قطعاً دشواری نہ ہوئی کہ وہ ریوالور کی نال ہے۔ خبردار، حرکت مت کرنا۔ جس طرح کھڑے ہو اسی طرح کھڑے رہو، ورنہ میری انگلی ٹریگر پر ہے اور چیمبر میں پوری 6 عدد گولیاں ہیں۔ تمہاری گردن توڑنے کے لیے ایک ہی کافی ہوگی۔ کیا چاہتے ہو؟ جواب دینے کے بجائے اس نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر میری اسٹینڈ گن کی نال پکڑ لی اور میری طرح ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، چھوڑ دو اسے۔ میں نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کھینچا اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میری جانب گھوم جاؤ۔ تاریکی میں اس کی آواز آئی جو خاصی کرک تھی۔ جو ہی میں پلٹا، طاقتور ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر پڑی اور میری آنکھیں چندھیا کے رہ گئیں۔ میں نے بھی اپنی ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر پھینکی۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ گٹھے ہوئے جسم کا ایک توانا آدمی تھا، اگرچہ وہ خوبرو تھا، گندمی رنگ، ہلکی ہلکی مونچھیں، لیکن اس نے خواہ اپنے چہرے پر خشونت و کرختگی پیدا کر رکھی تھی۔ گو میری جیب میں بھرا ہوا ریوالور موجود تھا، لیکن اسے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ میں؟ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ تو سنو، میں 10 نمبری بدماش ہوں۔ آدھی سے زیادہ زندگی جیل میں گزاری ہے، 3 ہتیاں کر چکا ہوں اور چوتھی ہتیا کسی بھی لمحے میرے ہاتھ سے ہو سکتی ہے۔ میں نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ چوتھے قتل کے سلسلے میں تمہارا اشارہ غالباً میری طرف ہے۔ وہ میری مستقل مزاجی پر متعجب ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کون ہو تم؟ تم نے 3 آدمیوں کی ہتیا کرنے کا ذکر کیا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ اب تک میں کتنے افراد کو قتل کر چکا ہوں اور آئندہ کتنے لوگ میرے ہاتھوں موت کی نیند سو جائیں گے۔ آئندہ کے بارے میں تم اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہو سکتا ہے میں تمہیں ابھی شوٹ کر دوں۔ ہاں، تم مجھے شوٹ کر سکتے ہو، لیکن میں نے آج تک کسی کو بے سبب نہیں مارا۔ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ بہت سے کام بے سبب بھی کیے جاتے ہیں۔ ویسے تمہارا جرم یہ ہے کہ اس عمارت میں داخل ہوئے اور یہاں کے رازوں سے تم پولیس کو آگاہ کر دو گے۔ تمہارا کیا تعلق ہے اس عمارت سے؟ میں تمہارے سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، البتہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ تم سے اس عمارت میں آنے کی وجہ دریافت کروں۔ میں ایک لڑکی کی تلاش میں آیا تھا۔ کون لڑکی؟ رانی۔ پرسوں رات اسے اپنے گھر سے اغوا کیا گیا ہے۔ تم اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ نہیں، میں رانی نام کی کسی لڑکی سے واقف نہیں ہوں، لیکن تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ اسے اسی عمارت میں لایا گیا ہوگا؟ رانی کو اس سے پہلے بھی اس عمارت میں لایا گیا تھا۔ تم سریش اور رام لال سے واقف ہو؟ ہاں، جرائم کی دنیا میں وہ لوگ خاصے مشہور ہیں، لیکن میرا ان سے قریبی واسطہ نہیں ہے۔ حیرت ہے، وہ لوگ بھی جرائم کے سلسلے میں اسی عمارت کو استعمال کرتے ہیں۔ تمہارا ان سے ضرور ٹکراؤ ہوتا ہوگا۔ کہہ جو دیا نہیں، میری اور ان کی لائن الگ الگ ہے۔ اور ہاں، تمہاری لائن کون سی ہے؟ اس لڑکی کو تم نے مارا ہے؟ کون سی لڑکی؟ وہ چونک سا گیا۔ وہی
جس کی مت شدہ لاش ایک کمرے میں پڑی ہے؟ میرا اس کی ہتیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سریش یا رام لال نے اسے قتل کیا ہوگا، مجھے کیا معلوم؟ اس کی آنکھوں میں قاتل کی چمک پیدا ہو گئی۔ تم بہت خطرناک معلوم ہوتے ہو، تمہارا جیوت رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسٹین گن کا رخ میرے سینے کی طرف کیا اور انگلی ٹریگر پر پہنچ گئی۔ میں نے دل میں سوچا، لو سکندر میاں، آج زندگی سے ہاتھ دھو لو۔ اسی لمحے ایک معجزہ رونما ہوا، مگر اسے معجزہ نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی اتفاق۔ ہوا یہ کہ وہی چمگادڑ کمرے میں داخل ہوئی اور پوری قوت کے ساتھ اس شخص کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ میرے لیے اتنی مہلت کافی تھی، چنانچہ میں نے بجلی کی صورت کے ساتھ اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے مکہ رسید کیا اور اس کے ساتھ ہی اسٹین گن پہ ٹھوکر ماری۔ وہ شخص اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور وہ خود بھی لڑکھڑا کر زمیں بوس ہو گیا۔ ٹارچ بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر بجھ گئی، لیکن میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ میں نے اسے تلاش کر لیا اور اٹھنے سے پہلے اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ اس کا ریوالور بھی جیب سے نکال لیا اور تابڑ توڑ اس کے منہ پہ مکے رسید کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا اور وہ بے دم سا ہو گیا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ وہ کچھ دیر قبل جتنا بہادر نظر آ رہا تھا، اب اتنا ہی خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھو حالات کتنی جلدی بدل گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم میری ہتیا پر آمادہ تھے، اور اس سمے میں ایک لمحے میں تمہاری روح کو تمہارے جسم سے علیحدہ کر سکتا ہوں۔ تو تم میری ہتیا کر دو گے؟ اگر تم نے میرے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب نہیں دیے تو میں ایسا کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تمہیں قتل کر دوں گا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ رانی کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ سریش اور رام لال کے بارے میں تو ضرور معلوم ہوگا، میری ان سے 2 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی، تاہم وہ اکثر یہاں آتے رہتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بلدیو۔ دیکھو بلدیو، میری عادت ہے کہ میں سچے آدمی کی قدر کرتا ہوں اور جھوٹے کو کتے کی موت مار دیتا ہوں، لہٰذا ٹھیک ٹھیک بتاؤ، اس لڑکی کو کس نے قتل کیا؟ رانی کی بات کر رہے ہو؟ موت کے خوف نے تمہارے ذہن کو بالکل چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اس لاش کی بات کر رہا ہوں جو اس عمارت کے کمرے میں پڑی سڑ رہی ہے۔ میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کی ہتیا نہیں کی۔ البتہ 2 ہفتے قبل میں نے سریش کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو سریش کے ساتھ دیکھی گئی تھی، جبکہ لاش مسخ ہو چکی ہے، اسے شناخت نہیں کیا جا سکتا؟ میں اس لڑکی کی لاش بہت پہلے دیکھ چکا ہوں۔ تو تم نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ مجھے سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا، بلکہ الٹا میں پولیس کی نظر میں مشکوک ہو جاتا۔ اس کے علاوہ پولیس خود تلاش کرے، وہ تنخواہ کس بات کی لیتی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں قتل کروں یا چھوڑ دوں؟ بھگوان کے لیے مجھے مت مارو، میں بھی تمہیں ڈرا دھمکا رہا تھا، قتل ہرگز نہ کرتا۔ دیکھو نا، کسی کی جان لینا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، بہت بڑا پاپ کا کام ہے۔ اگر قاتل پکڑا گیا تو پھانسی۔ اور وہ 3 قتل جو تم نے کیے تھے وہ؟ اب تم پہ روپ ڈالنے کے لیے شیخی بگا رہا تھا، ورنہ میں نے تو آج تک چڑیا کا ایک بچہ بھی نہیں مارا۔ ایسی بات نہیں ہے استاد، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پہ کہ ان کی تلاش میں میری مدد کرو اور سریش اور رام لال کا سراغ لگاؤ۔ میں وچن دیتا ہوں، میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا۔ اس سلسلے میں تم کچھ نہ کچھ تو جانتے ہوگے کہ سریش کہاں مل سکتا ہے؟ وہ 2 مقامات پر مل سکتا ہے۔ کہاں کہاں؟ راوڑ کی جنت میں یا چندرما کے ساحل پر؟ راوڑ کی جنت سے تو میں کسی حد تک واقف ہوں، مگر یہ چندرما کیا بلا ہے؟ ایک ساحلی تفریح گاہ جہاں ہائی جنٹری کے لوگ جاتے ہیں، ساحل کے ساتھ بے شمار ہٹس بنی ہوئی ہیں جہاں ہر قسم کی گناہ پرورش پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں جو ہوٹل ہیں وہ عیاشیوں کا کھلا اڈا ہے، ایمان اور دھرم کے سوا وہاں ہر چیز مل جاتی ہے۔ تمہیں دھرم سے کوئی دلچسپی ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ دھرم سے لگاؤ کیوں نہیں ہوگا؟ میں برا آدمی ضرور ہوں، یہ الگ بات ہے، پر دھرم کی عزت میرے من میں اس پجاری سے کہیں زیادہ ہے جو ہر سمے بھگوان کی مورتیوں کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، بلدیو کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی میں تم پر اعتبار کر سکتا ہوں کیا؟ میں ایشور کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ پیشکش بھی کرتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر وارداتیں کریں گے۔ رانی کی بازیابی سے پہلے میں کسی واردات میں حصہ لینا نہیں چاہتا، اس کے بعد کسی مسئلے پر غور کریں گے۔ میں اس کی تلاش میں تمہاری ہر ممکن سہایتا کروں گا۔ میرے وچار میں سب سے پہلے ہمیں چندرما پہنچنا چاہیے، سریش کے وہاں موجود ہونے کی بہت زیادہ امید ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا؟ ہم یہیں سے ماہی گیروں کی کشتی پکڑ کر چندرما پہنچ جائیں گے، ورنہ بمبئی جا کر وہاں پہنچنے میں خاصا سمے لگے گا۔ میں نے بلدیو کا ریوالور اس کے حوالے کر دیا۔ سنو پارٹنر، میں تم پر وشواس کر رہا ہوں، مجھے آشا کہ تم میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے،
اور اگر تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو سمجھ لو کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور ایسی اذیتیں پہنچا کر ہلاک کریں گے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں کہہ چکا ہوں تمہارے ساتھ میں غداری نہیں کروں گا، چاہو تو ریوالور بھی اپنے پاس ہی رکھ لو۔ نہیں، مجھے تم پر وشواس ہے، آؤ اب چلیں۔ میں نے کہا